अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल वड़ाइच और मेरे साथी एंकर हैं जनाब शाहजेब खानज़ादा साहब। आज हम जियो से एक नई रवायत की रीत डाल रहे हैं और ये है जियो इलेक्शन डिबेट। सारी दुनिया में जहां जहां जमहूरियत है वहां इलेक्शन से पहले इलेक्शन डिबेट्स होती हैं। हम आज कवायदो ज़वाबित के तहत इस तरह की पहली इंतखाबी डिबेट का इनेकाद कर रहे हैं और ऐसा क्यों ना हो सका आज तक, उसकी वजह आप सबको इल्म है, जज्बातियत और नारेबाजी, हुल्लड़बाजी। इसलिए आज एक नए शऊर का आगाज़ है जो इस डिबेट से होगा कि हम जमहूरियत की उस मंज़र पर हैं जहां आपस में बैठकर हम मुतनाज़िया अमूर पर गुफ्तगू कर सकते हैं। और मैं जो हमारे कैंडिडेट्स हैं NA 246 के उनका तारुफ आपके सामने कराता चलूँ। हमारे साथ कमर नवीद जमील साहब मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से 81 से वाबस्ता हैं पार्टी के साथ और हैदराबाद के नाजिम भी रहे हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ साथ इमरान इस्माइल साहब मौजूद हैं, 25 साल से खान साहब के ज़ाती दोस्त भी हैं, शौकत खानम के लिए बड़ा काम किया और पार्टी के बानी रहनुमाओं में से एक है। NA 246 में पार्टी के उम्मीदवार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। साथ में राशिद नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी के, नाज़िम आला रहे हैं, मरकज़ी नाइब अमीर हैं अब और कराची के जनरल सेक्रेटरी रहे और जमात इस्लामी के सिंध के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। इंतखाबी मुबाहसा में जाने से पहले डिबेट के कुछ रूल्स जो हैं वो आपके सामने रखना चाहते हैं। हर उम्मीदवार को अपने तारफ़, मंशूर और हल्के के मसाइल, अपनी खिदमात और अहमियत के लिए 2-2 मिनट दिए जाएंगे और 2 मिनट का वक़्त गुजरने के बाद हर उम्मीदवार को अपनी तकरीर रोकने की दरख्वास्त की जाएगी। दूसरी बात, कोई भी उम्मीदवार एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़ाती इल्ज़ाम तराशी नहीं करेगा। और यहाँ हाल में मौजूद तमाम हजरात से गुजारिश है कि ये पाकिस्तान की पहली ओपन इलेक्शन डिबेट है जिसका आगाज़ कराची से किया जा रहा है, क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान का सबसे तालीम याफ्ता शहर है। तो हम चाहते हैं कि इस नई रवायत में आप हमारा साथ दें, नारेबाजी ना करें, हुल्लड़बाजी ना करें और आज ताकि हम एक नई रवायत का आगाज़ जो है वो कर सकें। और हम अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को दाद दें तो उसके लिए ज़रूर तालियां बजाएं, लेकिन नारेबाजी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करना उसकी इजाज़त नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। और जैसे सुहेल साहब कह रहे थे, क्योंकि ऑडियंस मौजूद है तो आप सवाल भी करेंगे, सख्त से सख्त और नरम से नरम सवाल आप कर सकते हैं, मगर जो रूल्स, जो कवायद ज़वाबित बताएं सुहेल वड़ाइच साहब ने, उसकी पासदारी करनी है। कमर साहब, जैसा कि सुहेल साहब कह रहे थे कि आप सबको 2-2 मिनट दिए जाएंगे, मैं आपसे आगाज़ कर लेता हूँ और 2 मिनट के अंदर अगर आप इस ऑडियंस को और ज़ाहिर है फिर इस जियो के ज़रिए पाकिस्तान को, NA 246 के अवाम को बता सकें कि आपको क्यों वोट दिया जाए 23 अप्रैल के दिन, क्या वजह है कि आपको वोट दिया जाए? देखें, मैं बहैसियत एक मेंबर नेशनल असम्बली के, अगर मुझे NA 246 के अवाम ने मुंतखब किया तो मैं अपने ऊपर 3 किस्म की जिम्मेदारियाँ समझता हूँ बहैसियत MNA के। एक तो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी में मैं चाहता हूँ, मेरी कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान एक मॉडरेट मुल्क रहे, हर किस्म की दहशतगर्दी इंक्लूडिंग मजहबी दहशतगर्दी से पाक रहे। दूसरा, जो पाकिस्तान है वो न सिर्फ दुनिया में और स्पेशली रीजन में अपना मुकाम बुलंद करे, जो उसके गिरदनवा में जो उसके हमसाए हैं उनके साथ उसके बेहतर ताल्लुकात हों, अब से बेहतर ताल्लुकात हो, ताकि जो तरक्की की स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ सके। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आवाम जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि उनके लिए बेहतर तालीमी सहूलियात हों और बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ हों। दूसरा, मैं कराची को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू का 70%
اور سندھ کے ریونیو کا 95% ادا کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کراچی کو کوئی آن نہیں کرتا، نہ وفاق کرتا ہے، نہ صوبہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے کراچی میں مسائل کا انبار لگا ہوا ہے. آج کراچی کی گلی گلی میں پانی کی پریشانی ہے، اور یہ پانی کی پریشانی جو 70% ریونیو دینے والا شہر ہے، نہ یہ لاہور میں، نہ سیالکوٹ میں، نہ فیصل آباد میں، نہ پشاور میں، نہ لاڑکانہ میں، نہ کوئٹہ میں ہے. اور اس کی تمام وجوہات چاہنے سے نہیں ہوتا ہے، اس میں فنڈز کی فراہمی ہوتی ہے. تو اس طرح یہاں پہ بہت سارے میونسپل مسائل ہیں. یہاں پہ اچھے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، اچھے ہاسپٹلز کی مزید ضرورت ہے. تو میری کوشش یہ ہے کہ کراچی کو آن دا ہول ترقی دی جائے، اور پھر یہی سب کچھ میں NA 246 عمر صاحب آپ کے 2 منٹ ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں اگر آپ ایسا کر لیتے مجھ سے لے لیں گے پھر بعد میں ڈسکس کر لیتے. میرا خیال ہے کہ صاحب آپ جو نقطہ دے رہے تھے وہ تو آئی گیا. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چیز آپ کراچی کے لیے بتا رہے ہیں NA 246 کے لیے بھی چاہتے ہیں. راش بھائی صاحب آپ کی طرف سے بھی، اور ویسے بھی جب ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن میں کیمپین ہوتی ہے تو اس کا محور یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ انہیں ووٹ نہیں دینا چاہیے اس لیے ہمیں ووٹ دو. مگر یہ 2 منٹ آپ کے لیے اس لیے ہے آپ کے پاس کہ آپ یہ بتائیے کہ صرف آپ کو کیوں ووٹ دینا چاہیے NA 246 کے عوام کو. شکریہ شاہ صاحب. دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف، MQM یا جماعت اسلامی، ان میں سے کسی کو بھی اپنی پارلیمنٹری اسٹرینتھ میں یہ سیٹ جیتنے یا ہارنے سے فرق نہیں پڑے گا. پارلیمنٹری اسٹرینتھ وہی رہے گی، ایک سیٹ بڑھ جائے گی یا ایک سیٹ کم ہو جائے گی کسی کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ الیکشن اتنا امپورٹنٹ اس لیے ہو گیا ہے کہ کراچی کو مسلسل ایک خوف نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور وہ خوف توڑنے کا وقت آ گیا ہے. تحریک انصاف اس کراچی کو ایک آزاد اور پرامن کراچی دینا چاہتی ہے، جس کا آغاز میں سمجھتا ہوں کہ یہ NA 246 سے ہی ہوگا. جب یہاں پہ عوام اپنی مرضی سے اپنی حسب منشا ووٹ ڈالیں گے، ان کی مرضی کے ووٹ اسی طرح گنتی ہوں گے جس طرح ہونے چاہیے، تو اس کے بعد یہاں پہ ایک تبدیلی کی فضا کراچی میں قائم ہوگی، اور لوگ اپنی مرضی سے آ جا سکیں گے، نکل سکیں گے. آج کراچی کے اندر نو گو ایریاز ہیں. آج کراچی کے اندر جو پانی کے مسائل ہیں، جو بجلی کے مسائل ہیں، جو ہزاروں لاکھوں چیزیں کراچی کے اندر ہیں، جو لوگ کراچی کو کلیم کرتے رہے کہ کراچی ہمارا تھا یا ہمارا ہے، یہاں سے ہم نے 9 الیکشن جیتے ہیں، 12 الیکشن جیتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں دیا کراچی کو، سوائے محرومیوں کے، سوائے خوف کے، سوائے بطخوری کے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اب کراچی کو وہ کراچی بنا دیں کہ جو پراسپرس کراچی تھا، جس میں انڈسٹریز لگتی تھیں، جس کے اندر لوگ جابز کے لیے آتے تھے کراچی میں، جس کے اندر لوگ چھٹیاں گزارنے کراچی آتے تھے. آج لوگ کسی کو جا کے پوچھیں پاکستان کے ڈیفرنٹ حصوں میں جہاں ہمارے دوست ہوتے ہیں، ان کو کہو کراچی آؤ تو کہتے ہیں نہیں، کراچی آتے جہاز میں، جاتے واپس اخبار میں آتے ہیں. تو یہ اگر کراچی کا یہ امپیکٹ دنیا میں گیا ہوا ہے کہ کراچی میں دہشت کی بو آتی ہے، کراچی میں خوف کی فضا قائم ہے، اس کو توڑنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ہم ایک تبدیلی لائیں کراچی میں، اور ٹرائی کریں کہ اگر ہم اس خوف کی فضا کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں سب آپ کا وقت ہو گیا. راشد نسیم صاحب، جماعت اسلامی یا آپ کو، ظاہر ہے آپ جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیوں NA 246 کے لوگ ووٹ دیں؟ کیا پیغام ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو روایت، نئی روایت آپ ڈال رہے ہیں، ہم اس انتخاب میں اس روایت کو کراچی سے آغاز کرنا چاہتے ہیں. تہذیب، شائستگی، برداشت، رواداری، کراچی اسی کا نام تھا. کراچی کی شناخت پروفیسر غفور تھے، کراچی کی شناخت ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی تھے، کراچی کی شناخت ڈاکٹر محمود حسین تھے، کراچی کی شناخت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب تھے، رئیس امروی تھے. کراچی ایک خوش نام شہر تھا. کراچی میں راتیں جاگتی تھیں، دن سکون سے لوگ کام کرتے تھے. 1 MNA اور 2 اور 7 سیٹیں تھیں. 5 دینی لوگ وہاں تھے. سارے ملک میں کراچی کا نام روشن تھا. اب کراچی کو جیسے کوئی داغ لگ گیا ہے، کراچی کو کسی کی نظر کھا گئی ہے، کراچی کی تہذیب، شائستگی، خوشنامی کہیں گم ہو گئی ہے. جماعت اسلامی اپنے ماضی کے ساتھ، کہ جس طرح پروفیسر غفور بظاہر ایک آدمی تھے، لیکن سارا کراچی ہی نہیں، سارا پاکستان بلکہ ساری دنیا ان کی تہذیب، شائستگی. تو اس پہلو سے یہ بظاہر ایک سیٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، لیکن یہ بڑی اہم سیٹ ہے. ساری دنیا کا فوکس اس پر ہے. یہاں سے اگر وہ روایت جو آپ نے پہلی دفعہ شروع کی ہے
यही रिवायत अगर शुरू हो जाए, तहजीब, शाइस्तगी, शराफत, रवादारी, कराची को इसको बड़ी ज़रूरत है। कराची ज़ख्म खुर्दा शहर है, इसके अरमानों का खून हुआ है, इसकी तमन्नाएं मलियामेट हो गई, इसके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सके जो पिछले 28 साल से ख्वाब देखे उन्होंने, जो पिछले 28 साल से उन्होंने आरजुएं सजाई। इस ज़ख्म खुर्दा और ज़ख्मी शहर, उसके ज़ख्मों पर मरहम रखने का काम मेरा ख्याल है प्रोफेसर गफूर साहब के वारिसीन ही कर सकते हैं, और जमात इस्लामी इसीलिए मैदान अमल में आई है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त से पहले अपनी बात खत्म कर ली। बहुत शुक्रिया। अब सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, और जो पहला सवाल आपसे करना चाहते हैं सबसे, कि मुल्क भर के लोग ये समझते हैं कि कराची का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान है, टारगेट किलिंग है, फायरिंग के वाक़यात हैं। आप तीनों अपने अपने तौर पे बताएं कि आपकी जमात किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकती है। देखिए, कराची का जो सबसे बड़ा मसला है वो कराची की ऑनरशिप है, कि जो वफाक है और जो सूबा है वो कराची की जो ज़रूरियात हैं उससे को पूरा करने के लिए का दिलचस्पी नहीं रखता है। उसकी सारी कोशिश यही है कि हम यहाँ से वसाइल लें और अपने इलाकों में जाकर लगा दें। अब जो कराची के मसाइल भी इसलिए पैदा हो रहे हैं कि कराची के जो ओरिजिनल लोग हैं वो कराची में कहीं किसी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ताकत में नहीं हैं। ना कराची के लोग वफाकी गवर्नमेंट में हैं, ना सूबे में हैं। कराची के लोग ना यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में हैं, ना यहाँ की पुलिस में है। इवन ये कि अज़ीज़ाबाद का जो SHO है, DSP है, वो लोग भी कराची के बाहर से लाकर लगाए गए हैं। और तीसरा ये है कि ये जो कराची है, आज भी कराची का ग्रोथ रेट 6% से ज़्यादा है, जबकि कराची में आबादी बढ़ने का तनासुब जबकि पूरे पाकिस्तान में 2.5 है। कि भाई ये जो आबादी का इन्फ्लक्स यहाँ पर आ रहा है उसको कैटर करने के लिए किसी हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। इतना अरसा हो गया, आज 14 साल हो गए, जो 10 साल में मरदमशुमारी होनी चाहिए थी वो सिर्फ इसलिए नहीं कराई जा रही कि यहाँ पे लोगों का इन्फ्लक्स हुआ है, यहाँ पर जो ताकि यहाँ पर जो लोग बड़े हैं उनके मसाइल बड़े हैं कि यहाँ पर जो अपना मैंडेट बढ़ेगा नुमाइंदगी, अवामी नुमाइंदगी का, कि उसको नहीं बढ़ने दिया जाए। और यहाँ पर जब आबादी सामने आएगी तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये कराची का ओरिजिनल मसला है जिसको कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। साहब, क्योंकि वड़ाई साहब का सवाल था कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मुझे ये बताइएगा कि जब कराची के हालात की बात आती है तो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, और बहुत सारे मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बहुत ही सारे मौके पर नून लीग, आपको कराची के लॉ एंड ऑर्डर के मसले के हल के तौर पर नहीं, उस मसले के तौर पर देखती है और तनकीद करती है कि आप उस मसले का बाइस है, ना कि मसले का हल है। आप उस मसले का हल कैसे हो सकते हैं बड़े साहब? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जितनी पाकिस्तान की या अशराफिया है, इन्होंने कराची को अपना शहर कभी समझा ही नहीं है। जो जमात इस्लामी है ये ही कराची के ऊपर 35 साल से वो थे, अपना इनको ही लोग मैंडेट देते थे, लेकिन लोगों ने इनसे मैंडेट वापस लिया है। और जब से 28 साल से अवाम तो हमें मैंडेट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की अशराफिया और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारे पास आटे में नमक के बराबर मैंडेट था, सिर्फ होम मिनिस्टर हमारा था, तो उस वक्त का कराची का अमन अमान देखें। और जब कराची के लोगों को आपने हर सिस्टम को आउट किया, उसके बाद कराची का अमन अमान देखें। वरना यही कराची है। अगर कराची में अमन अमान खराब है तो हमारे पास तो कोई मैंडेट, अवामी मैंडेट तो है, लेकिन उस मैंडेट को कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो बाकी सारे इदारे हैं, कराची में हथियार नहीं बनता है, ये सारा जब खैबर कबाइल इलाकों से चलता है। जी जनाब इमरान इस्माइल साहब, आप बताएं इसी मसले का हल, अमन व अमान, टारगेट किलिंग, आपके पास कोई हल है? जी, हल तो कई बार डिस्कस भी हो चुके हैं, कंवर साहब की बातों में भी कई हल नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ पहले इसको क्लियर कर लें कि जब आप कहते हैं ना कराची की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कराची क्यों नहीं है, तो कराची MQM डज नॉट मीन कराची। कराची में दूसरी जमात में जो कराची में लोग हैं वो भी तो कराची के हैं, मैं भी कराची का हूँ, ये भी कराची के हैं, ये भी कराची के हैं।
may the best man win. تو اس میں جو حل آپ کہہ رہے ہیں جی امن و امان کا، اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر باقاعدہ طور سے اسلحہ ہے ان کے پاس، اور اسلحہ کو کراچی میں انٹروڈیوس کرانے والی جماعت میری لیفٹ پہ بیٹھی ہے، جنہوں نے ٹنڈر اسکواڈ کے ذریعے کراچی میں اسلحہ انٹروڈیوس کرایا. اس کے بعد اس کا ایم کیو ایم نے کیری آن کیا کیونکہ وہ ایک بڑا آسان ان کو ملا. ان کو پتہ لگا کہ جی کراچی کے اندر جس کے پاس اسلحہ ہے اس کی حکومت ہے. تو اس کو ہم نے پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر سے کم اسلحے کی سیاست کو ہم نے ختم کرنا ہے. جس دن ہم تمام لوگ اس پہ راضی ہو جائیں گے، پولیٹیکل پارٹیاں اس پہ تیار ہو جائیں گی، بے شک ہو سکتا ہے کہ جماعتوں کو نقصان پہنچے اسلحہ ختم ہونے سے، لیکن جس دن یہ ہو جائے گا اس دن آپ کے ہمارے بچے فریلی روڈ پہ گھومیں گے. کراچی کو وہی 1970-75 والا کراچی ہم دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا. پولیس کے اندر پولیٹیسائزنگ ہے، بہت زیادہ پولیس کے اندر پولیٹیسائز ہوا ہے معاملہ. ابھی انہوں نے نشاندہی بھی کی کہ جی ہمارے علاقے کے اندر جو ہے ڈی ایس پیز فلانا باہر سے آئے ہیں کراچی کے لوکل ہونا چاہیے. کون روکتا ہے کراچی کے لڑکوں کو پولیس میں جانے سے؟ کون کہتا ہے کہ تم پولیس میں جا کے بندوق ہاتھ میں نہ پکڑو، یہ بندوق پکڑو اور جاؤ لے کر آؤ مال بازار سے؟ کون کرتا ہے یہ جس دن ختم ہوگا اس دن ایلیمنیٹ ہو جائے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کراچی اتنا خوبصورت کراچی تھا. آپ کو تو یاد ہوگا سہیل صاحب، شاید شاہزیب صاحب کو یاد نہ ہو، ان کی عمر اتنی نہیں ہے، لیکن یہ کراچی اتنا خوبصورت کراچی تھا کہ یہاں پہ میں جب اس کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں اپنے بچوں کو وہ کراچی ایک بار دے سکوں. آگے لے جانے میں پیچھے والا کراچی. کیونکہ سوال ایک بڑے کانٹیکس میں کراچی کے لیے کیا سہیل بڑائی صاحب نے، اور خان صاحب میں دیکھ رہا ہوں جو اپنی پچھلی تقاریر ہے اس میں بار بار میاں صاحب پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو کراچی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں پنجاب جیت جاؤں اور کے پی میں کچھ سیٹیں لے لوں تو میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہی تنقید تو خود خان صاحب پر ہوتی ہے کہ جب کوئی ایونٹ آتا ہے تو خان صاحب کو کراچی یاد آ جاتا ہے، ورنہ خان صاحب کی ساری توجہ پنجاب اور کے پی پر ہے. زہرا شاہی صاحبہ کا جب زہرا شاہی صاحبہ کا مرڈر ہو، NA-250 ہو، کراچی یاد آیا. NA-246 ہو رہا ہے، پھر کراچی یاد آ گیا ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کراچی کے امن کے لیے اور کراچی کے لیے مستقل بنیادوں پر پی ٹی آئی یا خان صاحب سوچ رہے ہیں؟ یہ کوئی ایونٹ بیس نہیں ہے. NA-246 ختم ہوگا اور 23 اپریل کے بعد بھول جائیں گے. جس کو پشاور پسند ہے وہ جماعت پشاور سے ہی بیس کرتی ہو، یا جس کو سکھر پسند ہے وہ جماعت سکھر سے بیس کرتی ہو. آپ کا سوال جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ کراچی سے نہیں ہے، تو جی میرا لیڈر کراچی سے نہیں، پاکستان سے. لیٹ می ریپلائی. اور کراچی کا اتنا ہی دکھ ہمیں ہے جتنا ان کو ہے میرے بھائی کو، یا ان کو میرے بھائی کو، یا یہاں جو سارے بھائی بیٹھے ہیں. کراچی کا اتنا ہی درد ہمیں ہے کیونکہ ہم کراچی آئیٹ سے، ہم کراچی میں رہتے ہیں. ہمیں جب ضرورت پڑی، اس مہینے میں خان صاحب 3 دفعہ آئے، جب ہمیں ضرورت پڑی ہم نے خان صاحب کو بلایا، جب ضرورت ہمیں پڑی ہم نے اپنی دیگر لیڈرشپ کو بلایا. باقی کراچی کے مسائل ہم بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، جتنے مسائل ہیں کراچی کے سب جانتے ہیں. سب کو اس کا اندازہ بخوبی اندازہ ہے کہ جب ظاہر ہے جب زہرا شاہد کا صاحبہ کا مرڈر ہوگا تبھی آواز اٹھائیں گے. ان کے مرڈر سے پہلے تو آواز نہیں اٹھائیں گے کہ جی اس کے لیے کچھ کریں. جناب راشد نسیم صاحب، آپ پر ابھی انہوں نے الزام لگایا کہ جماعت اسلامی نے سب سے پہلے تشدد کا آغاز کیا کراچی میں، تو آپ کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکال سکیں گے جب الزام ہی خود آپ پر لگ رہا ہے؟ دیکھیے ابھی عمران اسماعیل صاحب نے تذکرہ کیا 1975 کا کراچی ہمیں چاہیے. وہ جماعت اسلامی کا کراچی تھا، پروفیسر غفور کا کراچی تھا، امن و امان کا کراچی تھا. اس کے بعد 1988 کے بعد ہم نہ کبھی مرکزی گورنمنٹ میں رہے، نہ ہم صوبائی گورنمنٹ میں رہے، نہ ہمارا صوبائی گورنر رہا، نہ ہمارا بلدیہ اور اس سب میں اس طرح سے، نہ ہم مسلم لیگ کے ساتھ اس طرح حکومت میں رہے، نہ ہم پی پی کے ساتھ اس طرح حکومت میں رہے، نہ ہم پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اس طرح حکومت میں رہے. ہمیں تو بہت تھوڑا مینڈیٹ ملا تھا اور ہم نے کراچی کو خوشیوں کا اور خوشنامی کا گہوارہ بنا دیا تھا. ہمیں اگر ایم کیو ایم سے آدھا مینڈیٹ بھی مل جائے تو ہم انشاءاللہ یہ جو سارے شکوے جو ہو رہے ہیں کہ ہمیں مقام نہیں ملا، ہم سارا مقام کراچی کو دے کر دکھاتے اگر اتنا اس کا آدھا مینڈیٹ بھی ہمیں مل جاتا. ہماری گفتگو تو جاری رہے گی، لیکن ہمیں یہاں پہ لینی ہے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر یہی گفتگو جاری رکھیں گے. میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ڈیبیٹ آپ سن رہے ہیں اور تینوں جو امیدوار ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ کیوں ہمیں ووٹ ملنا چاہیے، ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک دوسرے پر ذرا طنز بھی کیا کہ دوسری جماعت کو ووٹ کیوں نہیں ملنا چاہیے. ذرا ان امیدواروں کے جو ذاتی معاملات ہیں جو بہت اہم ہے کیونکہ ووٹ آپ نے دینا ہے،
اور ان کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. پھر ظاہر ہے ہمارے پاس آڈینس موجود ہے, ان سے بھی سوالات کیے جائیں گے. جی, سب سے اہم سوال یہ کیا جاتا ہے نمائندوں سے, کیونکہ ایک عام تاثر ہے کہ سیاستدان بڑے کرپٹ ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کی ذاتی آمدنی کہاں سے آتی ہے, یہ ماہانہ اپنا اخراجات کیسے چلاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا فورم ہے جس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں, کتنی آپ کی جائیداد ہے, کہاں کہاں سے اخراجات ہیں. دیکھیں, میں 1990 میں MNA رہا, اس کے بعد ہی MQM پہ آپریشن سٹارٹ ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہمیں ریزائن کرنا پڑا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ نہ صرف میرے اوپر بلکہ MQM کے کسی آدمی کے اوپر بھی کوئی کبھی کرپشن کا چارج نہیں لگا ہے, کسی آدمی پر بھی. اور MQM پر بڑے بڑے آپریشن ہو گئے, اس کے باوجود کوئی چارج نہیں لگا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں ہر سال کا باقاعدہ ٹیکس پیئر ہوں اور ہر سال میں گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرتا ہوں. کتنا دیتے ہیں ہر سال؟ میرا کوئی ایوریجن میں 4-4.5 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس دیتا ہوں اور یہ تمام کا تمام ریکارڈ پر ہے. میرا ایک ایک پیسہ, میری ایک ایک چیز, میری ایک ایک پراپرٹی ریکارڈ پر ہے. اور الیکشن کمیشن میں نے تمام اپنے فارم کے ساتھ تمام اپنا وہ جمع کرایا ہے, ڈیٹیل جمع کرایا ہے. اس میں ایک ایک پیسے کی جسٹیفیکیشن موجود ہے کہ میرے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا. آپ نے الزام کا کہا تو آپ کے الٹے ہاتھ پہ بیٹھے عمران اسماعیل صاحب کا تقریر کر رہے تھے یہ, اور انہوں نے آپ پر الزام لگایا کہ جب آپ ناظم تھے تو آپ نے حیدرآباد میں اربوں روپے کی کرپشن کی. اور دوسرا آپ نے کہا کہ اور ویسے یہ بڑی ڈیفرنٹ آڈینس ہے جو کرپشن کرنے پہ تالیاں بجا رہی ہے, تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کس طرف سے آڈینس. اور دوسرا الزام جو آپ نے کہا کہ کبھی متحدہ پر الزام نہیں لگا, تو خود الطاف حسین صاحب نے لگایا کہ میری رابطہ کمیٹی کے لوگ چائنا کٹنگ میں اور لینڈ گریبنگ میں ملوث ہیں, تو خود رابطہ کمیٹی پر الطاف حسین صاحب نے الزام لگایا. دیکھیں, یہ بات آپ ایک تو بات کر رہے ہیں پارلیمنٹری میں, دوسرا آپ نے میری بات کی ہے, تو میرے لیے انہوں نے بطور اپوننٹ الزام لگا دیا کہ بھئی یہ ہے. ورنہ آپ حیدرآباد میں جا کر معلوم کر لیں کہ میں اپنے آفس میں بیٹھ کر, جو میرا اپنا ناظم کا آفس تھا, وہاں پر میں کھانا سرکاری پیسے سے نہیں کھاتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کا ایک ایک آدمی مجھے پسند کرتا ہے. اور یہ کہ اب دوبارہ اتنا, اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 28 سال سے بھی حیدرآباد میں بھی MQM کو مینڈیٹ ملتا چلا آ رہا ہے کہ لوگ مطمئن ہیں کہ ان کے لوگ کرپشن نہیں کر رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے کہا الطاف بھائی پارٹی کے لیڈر ہیں, پارٹی کے قائد ہیں اور وہ عوامی لیڈر ہیں. وہ تمام باتیں جو انہوں نے کہیں وہ بند کمرے میں بھی کر سکتے تھے, لیکن وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ عوام, اگر میرا کوئی عہدیدار کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈانٹ بھی عوام کے سامنے پڑنی چاہیے. تو جتنے لوگوں کو الطاف بھائی نے ڈانٹا, بربلا ڈانٹا, اس میں چھپایا نہیں, اور اگر کسی پہ بھی کوئی شکایت تھی تو اس کو پنش بھی کیا کہ بھی یہ تمام پنش کیا, تمام کیا. اس کے بعد انکوائری ہوئی. ہٹنے والوں میں بھی شامل تھا, ہٹنے والوں میں فاروق ستار بھائی بھی شامل تھے. ہم تمام لوگوں کو لیا اس لیے گیا کہ پارٹی کی انکوائری میں ہم لوگ کلیئر تھے. جناب عمران اسماعیل صاحب, یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ آپ اپنی بتائیں کتنی آمدنی ہے ماہانہ, کس طرح سے آپ اگر MNA منتخب ہو گئے تو کس طرح سے آپ بچیں گے اس کرپشن سے جس کا الزام ہر سیاستدان پر لگ جاتا ہے. شکریہ جی. میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں, میری چھوٹی سے کاروبار ہے. میں قمر نبی صاحب کا میں نہیں جان سکا کیا کاروبار ہے, یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ سب کیا کر رہے ہیں. میرا جو کاروبار ہے, میں گاڑیاں امپورٹ کرتا ہوں انگلینڈ سے, اور میں اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے بزنس میں ہوں. ڈیفنس کے ایریا میں جتنی یہ کمرشل بلڈنگز ہوتی ہیں یہ میں اپنے پلاٹ پہ بناتا ہوں, خود بنا کے بیچتا ہوں. اسی سے میرا روزگار چلتا ہے. جس سیزن میں اچھا کام ہوتا ہے تو تھوڑا اچھی انکم ہوتی ہے, نہیں لو ہوتا ہے, جو پراپرٹی ڈاؤن ہوتی ہے تو اتنا اچھا موقع نہیں ملتا پیسے کمانے کا. میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں ڈیفنس میں, اور میرے پاس کوئی بہت بڑی پراپرٹیز نہیں ہے موجود. کتنا ٹیکس ہے؟ گاڑیوں کا مجھے شوق ہے, میرا پیشن ہے, تو میں پہلے شوق میں کرتا تھا, پھر اس میں اچھے پیسے بننے لگے تو میں گاڑیوں کا بھی کرتا ہوں. میں تقریباً لاسٹ ایئر میں نے پے کیا ہے کوئی 2.25 لاکھ روپے ٹیکس پے کیا ابھی ریسنٹلی.
یہ تو ذاتی طور پر ہو گیا. دوسرا میں پارٹی کے لیول پر اگر یہ سوال کر لوں کہ آپ کی پارٹی بات کرتی تھی وی آئی پی کلچر کے خلاف, ان تمام چیزوں کے خلاف, آپ کی کیمپین کے لیے جب خان صاحب آئے ہیں تو آئے جہانگیر ترین صاحب کے پرائیویٹ جہاز میں ہیں اور گھومے اور گھومے ہیں فیصل واؤڈا صاحب کی پرائیویٹ نمبر پلیٹ کی گاڑیوں میں, جو کہ 8-8 گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کی کیمپین کے لیے ہوا ہے سارا. میں شاہزیب ایک کنفیوژن کو ذرا کلیئر کر دوں. واٹ از وی آئی پی کلچر؟ وہ ہے وی آئی پی کلچر جو عوام کے پیسے سے گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر آپ استعمال کریں, جو پروٹوکول گورنمنٹ کے خرچے پہ استعمال کریں, جو پی آئی کا جہاز کھڑا رہے آپ کے لیے کہ صاحب جا رہا ہے چائنا تو اس کے لیے جہاز جمبو جیٹ وہاں کھڑا رہے گا جس میں 4 آدمی جا رہے ہیں اور واپس بھی ان کو لے کر آئے گا, وہ وی آئی پی کلچر ہے. جو جہانگیر ترین کا جہاز ہے اس سے گورنمنٹ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ کس نے منع کیا آپ کو؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا کہ اگر تم اچھا کماتے ہو تو اپنے پہ خرچ کرو. اگر جہانگیر ترین کا جہاز ہے اور وہ اپنے پیسوں سے خرچ کر رہا ہے, گورنمنٹ کو یا عوام کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. فیصل واؤڈا کی اگر گاڑی ہے وہ خان صاحب کے لیے یوز کر رہا ہے, اس کے لیے گورنمنٹ کے عوام کو کوئی نقصان نہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کی ٹرپ میں حکومت پاکستان کا کتنا خرچہ کراتے ہیں؟ زلچ. وی ڈونٹ ڈیمانڈ اینی تھنگ فرام دیم ایکسیپٹ کہ آپ ہمیں تھوڑی سیکورٹی دے دیں. جو وی آئی پی کلچر ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب آئے پی آئی اے میں بغیر کرایہ دیے, وہ جہاز کھڑا رہا ان کے لیے, اس کے بعد وہ گورنمنٹ کی ساری گاڑیاں یوز کریں, عمارتیں یوز کریں, وہ گورنمنٹ کے خرچے پہ کھانا کھائیں, لیوش ڈنرز ہوں گورنمنٹ کے خرچے پہ. دیٹ از وی آئی پی کلچر جو آپ جس کا ذکر کریں. اگر میں اپنے پیسوں سے خرچ کرتا ہوں, اپنے پیسے آج میں جا کے 1 لاکھ روپے کا کھانا بھی کھاتا ہوں, ہاں میں ٹیکس پیئر, میں نے ٹیکس پے کیا, میں کھانا کھاتا ہوں تو میری مرضی, وہ وی آئی پی کلچر. جناب راشد نسیم صاحب آپ بتائیں, آپ کی جو کتنی جائیداد ہے, آپ کتنی آمدنی ہے آپ کی, کیا آپ ان سب سے امیر ہیں, غریب ہیں, اور وہ سارے حالات بتائیں اپنے. ویسے تو ساری چیزیں چھپ چکی ہیں اخبار جنگ میں, تینوں کی جائیداد, تینوں کے ایسٹس چھپ چکے ہیں, اور اتفاق سے میں سب سے غریب ہوں. 1000 صرف موٹر سائیکل ہے میرے پاس, اور 5-6 ہزار سے آپ الیکشن کیسے لڑ رہے ہیں؟ 5-6 ہزار سے میں نے سروس کا آغاز کیا اسلامک ریسرچ اکیڈمی میں, اب وہ بڑھ کے تقریباً 29,000 ہو گئی ہے. الیکشن ہماری پارٹی میں سارا خرچہ ایک پیسہ جماعت اسلامی برداشت کرتی ہے, وہی کھڑا کرتی ہے, وہی بٹھاتی ہے, سارے فیصلے وہ کرتی ہے. تو یہ میری, اس لیے اس پیسے میں میں وہ خوش قسمت ہوں جو تو یہ بھی روایت ہے کہ جو غریب ہوتا ہے اس میں کئی دفعہ ہرس بھی بڑھ جاتی ہے. بہرحال یہ ویسے انسان ہے, بہت کمزور ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پارٹی میں پیدا کیا ہے جہاں عبدالستار افغانی صاحب ایک فلیٹ میں لیاری کے انہوں نے 2 مرتبہ میئرشپ کی اور جنازہ بھی ان کا وہیں سے اٹھا. تو اس لیے اس پارٹی میں اللہ کا شکر ہے اس طرح ہرس نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. ایک اور بریک ہم نے پروگرام میں شامل کرنا ہے, اور اس بریک کے بعد آڈینس کے سوال شامل کرنے ہیں. آڈینس سوال کرے گی اور سوال ان تینوں امیدواروں سے کرے گی. دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کیا ہوتے ہیں اور ان کے جوابات کیا دیتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. آپ امیدواروں کی اپنی رائے سن چکے ہیں کہ کیوں انہیں 246 کے عوام اور کراچی کے لوگ ان کی طرف دیکھیں, ان کے اور ان کی جماعت کی طرف دیکھیں. آڈینس ہمارے پاس موجود ہے جو سوال کرے گی. نہ صرف یہ آڈینس کے سوالات کے جوابات دیں گے, بلکہ اس پروگرام میں, اس ڈیبیٹ میں ایک ایسا بھی سیگمنٹ ہم آگے جا کے کریں گے جس میں یہ امیدوار ایک دوسرے سے سوال کریں گے اگر یہ کرنا چاہیں. تحریک انصاف ایم کیو ایم سے, ایم کیو ایم تحریک انصاف ہے جماعت اسلامی سے, اور جماعت اسلامی دونوں سے سوال کر سکتی ہے. سب سے پہلے ہم آڈینس کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری گزارش آپ سے یہ ہے, آپ حیدرآباد میں رہے ہیں, ظاہر سندھ کے انٹیریئر کو جانتے ہوں گے, اب آپ کراچی تشریف لائے ہیں, تو وہاں کے وڈیرے میں اور یہاں کے سیکٹر کمانڈر میں کچھ فرق ہے, اور کیا ہے فرق؟ دیکھیں, آپ کا چونکہ کراچی سے تعلق نہیں ہے اس لیے آپ کو پتہ نہیں کہ یہ پارٹی کی اپنی آپس کی پارٹی کی ورک ڈسٹریبیوشن ہے کہ پارٹی نے اپنا سسٹم اس طرح بنایا ہے کہ جو نیچے سے شروع ہوتی ہے, یونٹ سے شروع ہوتی ہے, جو ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے آدھا یو سی کے برابر,
پھر اس کے بعد سیکٹر ہوتا ہے جو 3-4 یوسیز پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک ہمارا سسٹم تھا KTC جو ابھی ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر رابطہ میں. تو یہ تو ہم نے اس لیے تاکہ عوام تک، پبلک تک اور کارکنان تک ہمارا میسیج پہنچ جائے، اس لیے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. اور وڈیرا جو ہوتا ہے وہ ایک مینٹلٹی ہے، وہ جا کے اپنا کہ یہ ہماری حکومت ہے اور اس کے اندر ہم بادشاہ ہیں. تو یہ تو پارٹی کا، اور اس میں یہ تمام تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. آج سیکٹر انچارج یہ ہے، آج سیکٹر انچارج ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا کنور نوید جمیل صاحب سے اور عمران اسماعیل صاحب سے ایک سوال ہے. پہلے تو یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر پچھلے 3 دہائیوں میں کراچی کے لوگوں نے جو بھروسہ کیا، اس بھروسے کو کہاں تک پایا تکمیل تک پہنچایا اور ان کو کیا ڈیلیور کیا گیا. دوسرا سوال عمران اسماعیل صاحب سے ہے کہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، ڈیموکریسی کے اندر گراس روٹ لیول کے اوپر اگر آرگنائزیشن موجود نہ ہو تو آپ MNA بن جائیں یا کراچی کی پوری سیٹیں لے لیں، اس کے باوجود آپ لوکیلٹی یا جو آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو لیکنگ نظر آتی ہے PTI کی اس وقت NA 246 میں، وہ یہ لیکنگ نظر آتی ہے کہ ان کے پاس وہاں پہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ نہیں ہے. کنور نوید جمیل صاحب سے ایک ایڈیشنل کویشچن میں یہ کروں گا کہ نئی اسٹریٹجی MQM کی کیا ہوگی کہ اگر MNA وہ بن جاتے ہیں تو اب کس طرح جو ہے لوگوں کو مطمئن کریں گے اور لوگوں کو ڈیلیور کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ہماری پارٹی ہے اور اس کے اندر پورا سیٹ اپ ہمارا موجود ہے. شاید آپ کے سیٹ اپ سے کمزور ہو. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ MQM سیٹ اپ کے اندر سب سے زیادہ منظم جماعت ہے کراچی کی. لیکن جو ڈیلیورنس ہے وہ ڈیلیورنس پارٹی کے پروگرام سے ہوتی ہے. وہ ڈیلیورنس آپ کا یونٹ یا سیکٹر کا انچارج یہ ڈیلیور نہیں کرتے. ڈیلیور کرنا ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ میں جاتے ہیں، اس کے فنڈز آپ کیسے ڈسبرس کرتے ہیں، وہ آپ نے کھانے ہیں کہ لگانے ہیں، اس پہ سارا دار و مدار ہوتا ہے. نیت پہ آتا ہے اور ڈیلیورنس پہ آتا ہے کہ آپ کی ڈیلیور کرنے کی نیت کتنی ہے. جب آپ کی ڈیلیور کرنے کی نیت ہوگی تو دیر از اے سیٹ اپ، جو پورا گورنمنٹ کا سیٹ اپ موجود ہے، نظام ہے جس کو آپ لوکل باڈی سسٹم کہتے ہیں، اس کو انفورس کریں. ہمارے پاس بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جی آپ MNA سلیکٹ ہو گئے یا الیکٹ ہو گئے، اس کے بعد جناب اب آپ کے یونٹ انچارج سیکٹر انچارج تو ہے نہیں، تو اب آپ کام کیسے کریں گے؟ دس از رانگ. یہ غلط روایت آپ ڈال رہے ہیں. یہاں پہ جو سسٹم ہوتا ہے پارٹی کا، یا جو پارٹی وہاں پہ جو اس کی تنظیم ہوتی ہے، وہ پارٹی سپورٹ کے لیے ہوتی ہے، وہ ملک چلانے کے لیے نہیں ہوتی. آپ اپنی پارٹی کے سسٹم کو لے کے اس سے ملک چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تباہی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو. میں راشد نسیم صاحب کو موقع دیتا ہوں کیونکہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بہت بول لیا ہے کہ آپ ان دونوں سے ایک سوال کیجیے. میں تو سوال نہیں کر رہا، بلکہ کنور صاحب سوال تو باقی ہے. یہ حقیقت یہ تو ویسے تھا کہ 28 سال، یہ ظاہر ہے کنور صاحب نے بھی فرمایا کہ 28 سال سے وہ ان پر عوام کا اعتماد ہے. اور میں جب اعتماد ان کو ملا تھا، میں بھی ان لوگوں میں تھا جو 9-0 گیا تھا، الطاف بھائی کو مبارکباد پیش کی تھی، اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا تھا ساری جماعت کی قیادت نے اس وقت. لیکن 28 سال کے بعد آج یہ شکوہ ایسے کر رہے ہیں جیسے ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ان کا گورنر بے اختیار ہے، ان کے وزراء بے اختیار رہے، یا مرکز میں بے اختیار رہے. پرویز مشرف صاحب وہاں تو جب چیف جسٹس صاحب یہاں آئے اور یہاں پر خون بہایا گیا تو انہوں نے مکے لہرا کر کہا کراچی میں میری قوت کا مظاہرہ دیکھا. یعنی فوجی جرنل ہو، مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کتنی دفعہ 9-0 کے سب حاضر ہوئے ہیں. لیکن ان کو اختیارات کیوں نہیں مل سکے؟ یہ کیا حکومت کا قصور ہے یا ان کی اہلیت کا مسئلہ ہے؟ اس کے اندر مسئلہ سارا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ چند گنی چنی جماعتیں ہیں جو کہ ساری جن کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے اپنا طالبان کو لے آئیں، کراچی میں بم دھماکے کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کو لے آئیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی طرح کراچی میں قبضہ ہو جائے. کراچی کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. آج تک کراچی کے لوگ MQM کو مینڈیٹ دیتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کی نام نہاد اشرافیہ اور جو تجزیہ نگار مطمئن ہو نہ ہو، کراچی عوام مطمئن ہے کہ بھائی اپنی استطاعت کے مطابق MQM ڈیلیور کر رہی ہے. جبھی تو بار بار مینڈیٹ دے رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب آپ اگر کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے کل تقریر میں آپ کا کافی ذکر کیا، آپ بار بار یاد آ رہے تھے جب یہ تقریر کر رہے تھے، میں خواب میں بھی یاد آتا. آپ اگر ان سے سوال کرنا چاہیں گے، آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں؟ میں ان سے یہی سوال کروں گا کہ عمران اپنا تحریک انصاف اتنا ٹرانسپیرنسی بات کرتی ہے، ان کے اتنے سارے لوگ جعلی ڈگریوں میں ابھی وہ ہوئے ہیں، نااہل ہوئے ہیں. ان کا ایک منسٹر قتل ہوا اسرار گنڈا پور، اس پر دوسرا اپنا اس کے گھر والوں نے ایف آئی آر کٹائی ہے علی احمد گنڈا پور پہ، جو خود اگین منسٹر ہے، کہ بھئی اس نے مجھے قتل کیا، اپنا ہمارے گھر والوں کو قتل کیا ہے. کھانے کے اپنا تقریبات میں کھانے پہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں، یہ ایئرپورٹ پہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں، اپنے جلسوں میں ایک دوسرے کو آگے، یہ ملک کیسے چلائیں گے؟ یہ ہمیں بتا دیں ملک کیسے چلائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ بات پہلے کر چکے ہیں اور دوسری بات کوئی آ نہیں رہی سمجھ میں اس وقت، تو میں یہ پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ جس پارٹی میں آپ تو ایک علاقائی پارٹی ہے نا، ہم لوگ نیشنل پارٹی ہیں، ہمارے پاس بے انتہا ورکر ہیں، اور ہمارا ورکر جس اسپیڈ سے پی ٹی آئی کی گروتھ ہوئی ہے اس کے اندر میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے پاس جو آپ کے ورکرز ہیں، جو عہدیدار ہیں، وہ ٹرینڈ ہیں، ہمارے ابھی اس ٹریننگ پروسیس سے گزر رہے ہیں، ابھی ٹریننگ نہیں ہے ہمارے پاس اتنی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے آپ کو جگہ جگہ فنکشنز میں نظم و ضبط کی کو فقدان نظر آئے گا، لیکن اگر آپ لیڈرشپ سے شروع کریں تو ہماری لیڈرشپ پاکستانی لیڈرشپ ہے، پاکستان میں رہتی ہے، پاکستان کے لیے سوچتی ہے، پاکستان کے لیے زندہ ہے، پاکستان کو بڑھانے چڑھانے اور پاکستان کا امیج ٹھیک کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. ہماری اس الیکشن ڈیبیٹ کے وقت کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، بڑے آج مصروف تھے آپ، ہمیں اندازہ ہے. اسی طرح جناب عمران اسماعیل صاحب، آپ کی بھی بہت سرگرمیاں تھیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور جناب راشد نسیم صاحب، آپ کا بھی آنے کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے اور جناب شاہ زیب خانزادہ صاحب کو اجازت دیں، لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ اس انتخابی مباحثہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شعور بڑھایا جائے، اور وہ اپنے ووٹ کا فیصلہ شعور کی بنیاد پر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں. یہی اس مباحثے کا مقصد ہے. جیو الیکشن، جیو جمہوریہ.